बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाह ताला का हज़ार शुक्र कि उसने हमें इस नेमत में रोज़ अफजून इजाफ़ा फरमाए और नूर विलायत अहल बैत और नूर अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमें ज़िंदगी भर साबित कदम रखे। इस नूर को कब्र में उस शख्स ने क्या कहा, मंज़िल सालबिया पर इमाम अलैहिस्सलाम की एक शख्स से गुफ्तगू होती है। उस शख्स ने क्या कहा, उस शख्स ने क्या सवाल किया और उस शख्स के किस सवाल के जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई, ये वाज़े नहीं है, इसका कहीं ज़िक्र नहीं मिलता। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है वो हमें तारीख़ की किताबों में नज़र आती है। बसाइर दराजात में है, उसूल काफ़ी में है। और वो इस तरह से है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने दौरान गुफ्तगू उस शख्स से ये कहा, अमा वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लो लक़ीतुका बिल मदीनते, अगर तेरी और मेरी मुलाकात मदीना में हुई होती। इसका मतलब है कि उस शख्स ने कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीना में मिलकर यह गुफ्तगू नहीं की थी। आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम, अगर हमारी मुलाकात मदीना में होती, तुम्हारी और मेरी मुलाकात मदीना में होती, ला अरअयतुका असर जिब्राईल फी दारिना, तो मैं तुम्हें अपने घर में जिब्राईल के पैरों का वो नक्श दिखाता, वनुज़ूलिही बिल वही अला जद्दी, और उस निशानी को दिखाता जो इस चीज़ की निशानदेही करती है, इस चीज़ की यादगार है कि जिब्राईल वही लेकर मेरे नाना पर नाजिल होते थे। या अख़ो अहले कूफ़ा, ए अहले कूफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले भाई, मिन इंदिना मुस्तक़ल इल्म जो है, इल्म की प्यास बुझाने वाला घाट हमारे यहाँ से चलता है। अफ़अलिमू व जहलना, तो क्या ये लोग आलिम हैं और हम जाहिल हैं। हाज़ा मिम्मा ला यकून, ये तो एक अनहोनी सी बात है। इमाम अलैहिस्सलाम का ये जो इरशाद है, इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि मौज़ूए गुफ्तगू क्या रहा होगा। लगता ऐसा है, आजकल भी ऐसा होता है कि कोई शख्स कुरान और अहादीस की रोशनी में कोई सही और दुरुस्त बात कर रहा हो और वो दुरुस्त बात मुआशरे में पाई जाने वाली एक अमूमी सोच और अमूमी फ़िक्र से मुख्तलिफ हो, तो लोगों के ज़हन में शुकूक व शुबहात उठना लग जाते हैं कि जी सारे लोग ये कह रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं, मौलवी साहब ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहिबान ये कह रहे हैं, मुज्तहिदीन ये कह रहे हैं, आप ये एक बात जो कह रहे हैं, आपकी बात कैसे ठीक हो सकती है। तो मुमकिन है कि बनु उमैया के दरबारी मुल्लाओं और बनु उमैया के दरबारी मुफ्तियों और बनु उमैया के वजीफ़ाखार पेश नमाज़ों और आइम्मा जुमा व जमात के
اہل بیت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا تھا اس سے متاثر کوئی شخص ہو، اسلام کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں اس کا کچھ اور ویژن ہو، اور امام حسین علیہ السلام جب اس کو حقیقت بیان کر رہے ہوں تو اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ سمجھ نہ رہا ہو، اس کی سوئی بھی اس بات پہ اڑی ہوئی ہو کہ یہ سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ اکیلے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سارے علماء، یہ سارے مفتیان، یہ سارے مولوی صاحبان، یہ سارے ائمہ جمعہ، یہ سارے ائمہ جماعت، یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں، یہ سارے جاہل ہیں اور آپ ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بندے کی سوئی اس بات پر اڑی ہوئی ہو، تو اب امام علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں بنیادی طور پر۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ انسان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سن کے جب دل اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے برخلاف کوئی حقیقت، کوئی سچائی جب انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے لیے اس سچائی کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو کثرت سے اور پروپیگنڈے کی طاقت سے جو جھوٹ پھیلایا گیا ہے، جو غلط باتیں بار بار کہہ کر سنا کر لوگوں کے دل اور دماغ میں اتار دی گئی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنا اور ان سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس شخص کا بھی بظاہر یہی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اب اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ لوگ عالم ہیں اور ہماری بات درست نہیں ہے، اگر تم مدینہ میں ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا اور تمہیں اپنے گھر میں وہ نشانی دکھاتا، وہ جگہ دکھاتا جہاں پر حضرت جبرائیل کا نقش قدم ابھی تک موجود ہے، یعنی محفوظ کیا ہوا ہوگا اس کو، یا کوئی اس کی ایسی علامت رکھی گئی ہوگی۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تجھے وہ دکھاتا کہ جہاں حضرت جبرائیل آتے تھے اور میرے نانا پر وحی لے کر آتے تھے۔ تو جناب وحی ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، وحی میرے نانا پر نازل ہوئی ہے، آسمان سے الہی علم ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، اور پھر ہمارے گھر سے علم نکلا ہے۔ جس کے پاس بھی اسلام کا علم ہے، جتنا بھی علم ہے، اگر وہ صحیح علم ہے تو وہ ہمارے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ من عندنا مستقل علم، علم کی پیاس بجھانے والا گھاٹ، علم کی پیاس بجھانے والی نہر تو ہمارے گھر سے چلتی ہے۔ تو پھر عالم کون ہوا، جاہل کون ہوا؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ علم الہی کی نہر تو ہمارے گھر سے چل رہی ہو اور ہم اس علم سے محروم ہوں، اور یہ بنو امیہ کے درباری اور سرکاری ملا اور مفتی یہ آشنا ہوں اور یہ حقیقت سے آگاہی رکھتے ہوں؟ ھذا مما لا یکون، یہ ان ہونی بات ہے، یعنی یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جن کے گھر میں علم نازل ہوا ہے وہ علم سے محروم ہوں، انہیں حقیقت کا علم نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو پتہ ہو یا زیادہ پتہ ہو۔ یہاں جو امام حسین علیہ السلام اس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر ایک حقیقت اس شخص کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اس کے سامنے کہ جبرائیل ہمارے گھر میں نازل ہوئے، جبرائیل میرے نانا پر وحی لے کر نازل ہوئے، آسمان سے اللہ کی طرف سے علم لے کر جبرائیل میرے نانا پر نازل ہوئے، یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اسے اپنی عقل بروئے کار لانے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اب تم خود سوچو، خود غور و فکر کرو، اپنی عقل کو کام میں لاؤ کہ حقیقت کا علم ان کے پاس ہوگا یا ہمارے پاس ہوگا۔ وہ سارے ایک طرف اور ہم اکیلے ایک طرف، تو حقیقت کس کے پاس ہوگی؟ حقیقت تو ہمارے پاس ہونی ہے نا، جن کے گھر سے حقیقت کا سرچشمہ، حقیقت کا علم جاری ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے انسانوں کا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے انسانوں اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ بنا رہا ہے۔
ہمیشہ سے حق اور لوگوں کے درمیان یہی مسئلہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا رہا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو اسی چیز پہ چلیں گے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے بتائی ہے، جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم تک باتیں آئی ہیں، ہم تو ان پہ قائم رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اس طرح سے ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو ان کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ جی ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کاربند پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اب قرآن ایک سوال رکھ رہا ہے ان کے سامنے کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، تم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک رواج پر پایا، تم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک روش پر پایا، اب اگر تمہارے آباء و اجداد عقل سے محروم ہوں، عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور ہدایت کے رستے پر نہ ہوں، تو کیا تم پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اس مسئلے کو، اس حقیقت کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے بیان کیا۔ بڑا منطقی جواب ہے۔ یہ جو سوچ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہم نے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم وہ کہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کی سنت، سیرت، روش اور دین اور مذہب تھا، ہم وہ کریں گے، ہم تو اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس غیر منطقی سوچ کے 2 منطقی جواب ہو سکتے ہیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں منطقی جوابوں کو بیان کیا ہے۔ وہ دونوں منطقی دلیلیں ان کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کہ دیکھو تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہو، لیکن ذرا سوچو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد عقل کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، تو کیا پھر بھی تمہیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے؟ یہ سوال آج بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح سے ویلڈ ہے۔ ہم لوگوں کے رویے دیکھیں معاشرے میں تو کیا ہوتا ہے، آج تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ ہر انسان یہ پچھلے 30، 35، 40 سالوں میں زندگی کا سٹائل، طرز زندگی کتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ آج ہارڈلی کوئی ایسا شخص ملے گا جس کا طرز زندگی، جس کا طرز بود و باش وہی ہو جو اس کے باپ کا یا اس کے دادا کا تھا۔ آپ کو بڑی مشکل سے کوئی ملے گا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ملے گا۔ آج سے 40-50 سال پہلے اگر کسی بندے کے باپ دادا کسی دیہات میں رہتے تھے تو وہ لوگ یا تو دیہات سے اٹھ کے شہر میں آ گئے ہیں اور وہ اپنا آبائی گھر وغیرہ چھوڑ دیا ہے، دیہات سے اٹھ کے شہر میں آ گئے ہیں، اور جو لوگ وہاں رہ بھی رہے ہیں کسی وجہ سے نہیں آنا چاہتے، تو انہوں نے دیہات میں ہی آج سے 30، 40، 50 سال پہلے والا باپ دادا والا گھر توڑ کے گرا کر اس کو نئے سرے سے بنا لیا، اس کے اندر بڑی رینوویشن کر لی ہے اور اس کے اندر بڑی نئی سہولتیں لگا لی ہیں۔ 50 سال پہلے اگر دادا کے گھر میں پنکھا بھی نہیں تھا، گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی، تو اب انہوں نے اے سی لگایا ہوا ہے، ان کے گھر اور بہت ساری سہولتیں ہیں، بالکل چینج۔ 50 سال پہلے، 40 سال پہلے اگر دادا کے گھر میں صرف لینڈ لائن تھا، کوئی موبائل وغیرہ تو تھا نہیں، تو کیا آج بھی لوگ لینڈ لائن کے اوپر ٹکے ہوئے کہ نہیں جی ہمارے دادا لینڈ لائن استعمال کرتے تھے تو ہم نے بھی لینڈ لائن ہی استعمال کرنی ہے، ہم نے موبائل پہ نہیں جانا ہے؟ اسی طرح سے کیا کوئی شخص کہتے کہ جی ہمارے دادا کے زمانے میں تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، ہم نے تو بس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر ہی رہنا ہے، ہم نے نہیں کلر ٹی وی وغیرہ لینا؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر شخص اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے بہتر طریقوں پہ جاتا ہے،
اور انسانی زندگی اور انسانیت کا قافلہ اور انسانی تہذیب اور انسانی ثقافت، کلچر اور سویلائزیشن میں ترقی اسی طرح سے آتی ہے۔ آج جو انسانی کلچر ہے، آج جو سویلائزیشن ہے، وہ 50 سال پہلے سے مختلف ہے، 50 سال پہلے والی اس سے 50 سال پہلے 100 سال والی سے مختلف ہے، اسی طرح سے وہ اور مختلف ہے۔ تو کلچر اور سویلائزیشن کے اندر جو ترقی آتی ہے، اور یہ جو کلچر اور سویلائزیشن اور تہذیب اور تمدن کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ آباء و اجداد کے راستے کے اوپر جامد نہیں ہے۔ لیکن زندگی کے ہر شعبے میں آباء و اجداد کے پرانے طریقوں کو چھوڑ کر ماڈرن اپروچ اپنانے والے لوگوں کے سامنے جب مذہب کی بات کی جاتی ہے، جب عقیدے کی بات کی جاتی ہے، جب سوچ کی بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم نے تو اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم نے اس عقیدے سے سرے منہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا۔ عقل کے ذریعے سے اول تو سوچیں گے ہی نہیں، اور اگر سوچیں گے بھی صحیح اور وہ غلط نظر آ بھی گیا تو بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ حق کو اپنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس غیر منطقی رویے کی دو منطقی دلیلیں اور دو منطقی جواب پیش کر رہا ہے۔ ایک یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد عقل کے راستے پہ نہیں چلتے تھے، ان کا رویہ غیر عقلی تھا اور وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے، تو کیا پھر بھی تم ان کے راستے کے اوپر چلو گے؟ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ تو ہر عقل مند انسان کو یہی جواب دینا چاہیے کہ نہیں، اگر ہمارے آباء و اجداد عقل کے راستے پہ نہیں تھے، ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے، تو پھر عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ زخرف میں تھوڑا سا نرم انداز اختیار کیا گیا ہے، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 24-25 میں اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں آیا تو اس قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں یا آپ رکھیں اپنے پاس، ہم تو انہی چیزوں پر چلیں گے، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال، تو اس نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا، اولو جئتکم بأہدی، کیا اگر میں کوئی ایسی چیز لے کے آؤں جو اس چیز سے زیادہ ہدایت والی ہو جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، أَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ۔ مان لیا، سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد بے عقل تھے، تمہارے آباء و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا پھر بھی انہیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے؟ نہیں، جواب ہے نہیں۔ یہاں اب تھوڑا سا ایک قسم کا سمجھوتا کیا جا رہا ہے، کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ تمہارے آباء و اجداد جس راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ صحیح تھا، وہ ہدایت پہ تھے، لیکن اگر اس ہدایت سے بہتر ہدایت تمہارے سامنے آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی ہدایت پہ کاربند رہنا چاہیے، یا وہ جو بہتر ہدایت تمہارے پاس آئی ہے اس کے اوپر منتقل ہو جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے یہی دعوت رکھی ہے۔ اور یہ جو باہر کا فساد ہے جس کی اصلاح کرنے کے لیے امام علیہ السلام اٹھے تھے، اور وہ فساد جو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ اس فساد کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو کہاں سے ہوگی؟ کہ معاشرہ اپنی سوچ کو پہلے درست کرے۔ جب تک سوچ میں اصلاح نہیں ہوگی، جب تک سوچنے کے انداز میں اصلاح نہیں ہوگی، معاشرے میں یہ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر، اور وہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، یہ سب کیا ہے؟ سوچ کو ایک درست دھارے کے اوپر لانے کی کوشش۔ انسان کا
ایک تو ظاہری سٹرکچر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک علمی فکری عقیدتی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کے نظر نہ آنے والے سٹرکچر میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے اس کا قلب۔ عقل کے ذریعے سے وہ سوچتا ہے، قلب کے ذریعے سے وہ قبول کرتا ہے۔ یہ جو قلب کی بات ہو رہی ہے، اس قلب سے مراد یہ والا دل نہیں ہے، یہ والا ہارٹ نہیں ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جسم کے پورے حصوں میں بھیجتا ہے۔ یہاں قلب سے مراد یہ نہیں ہے۔ قلب سے مراد انسان کے عقائد اور انسان کے نظریات کا مرکز ہے۔ یہ ہمارے جسم کا قلب ہے، وہ ہمارے نظریاتی سیلف کا قلب ہے جو ہمارے عقائد کا مرکز اور محور ہے، جہاں پر ہمارے سارے عقائد اپنی جڑ پکڑتے ہیں۔ عقل سے سوچتے ہیں اور سوچنے کا کام لیا جاتا ہے، اور عقائد جڑ کہاں پکڑتے ہیں؟ دل کے اندر۔ بعض اوقات بلکہ اکثر انسانوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوا ماں باپ کے گھر میں۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زیرو ہوتی ہیں۔ وہ کوئی منطقی پلس مائنس نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں سوچ سکتا یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ درست ہے یہ نادرست ہے۔ اس وقت ماں باپ جو کچھ اس کو بتاتے ہیں وہ اسے عقیدے کے طور پہ قبول کر لیتا ہے، وہ اس کے دل میں عقیدہ بن کے اتر جاتا ہے۔ ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ نے ہندو عقائد بچے کو بتائے، بار بار بتائے، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 30 بار 40 بار 100 بار، وہ عقائد بچے کے دل کے اندر بیٹھ گئے، قلب کے اندر بیٹھ گئے، لیکن ابھی تک بچہ عقلی لحاظ سے ان کا تجزیہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا بچہ، اس بچے کو یہودی ماں باپ نے یہودی عقائد اسی طرح سے اس کے دل میں ڈال دیے۔ مسیحی گھر میں یہی ہوا، بدھسٹ گھر میں یہی ہوا، مسلمانوں کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی المیہ ہو گیا۔ تو بچے نے ابھی سوچنا سمجھنا شروع نہیں کیا، لیکن کچھ عقائد کچھ نظریات اس کے دل کے اندر ڈال دیے گئے۔ لیکن عقل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حجت بنایا ہے۔ انسان جب بھی اس کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے، اگر وہ عقلی لحاظ سے منطقی لحاظ سے اپنے عقائد اور نظریات کا جائزہ لینا شروع کر دے تو اسے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کا عقیدہ جو ماں باپ نے بٹھا دیا تھا اس کے دل میں وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عقلی گفتگو میں، مکالمے میں، مباحثے میں، ڈیبیٹ میں، ڈائیلاگ میں انہیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ والدین نے دل میں بٹھایا تھا بچپن میں وہ درست نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ان کی وابستگی اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ عقلی لحاظ سے اس کو غلط دیکھ لینے کے باوجود اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ جرأت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ حق کو اپنانے کی ایسی لگن ہوتی ہے، ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں جہاں حق نظر آئے گا ہم حق قبول کر لیں گے۔ تو جب ان کی عقل ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ بات حق ہے اور ان کے دل میں موجود عقائد اس حق کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں، ہم آہنگی نہ رکھتے ہوں، تو ایسے لوگ ان عقائد سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اسی طرح سے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو کیا تھا؟ مشرکین کا معاشرہ تھا۔ وہی مشرکین تھے کہ جنہوں نے مشرک ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، ان کے ماں باپ نے مشرکانہ عقائد ان کے دل میں ڈال دیے تھے، ان کے دل میں اتار دیے تھے، ان کے دل میں ڈاؤن لوڈ کر لیے تھے، انسٹال کر دیے تھے، ایکٹیو کر دیے تھے، اب وہ چل رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے تبلیغ شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے حق کو بیان کرنا شروع کر دیا، واضح سب پہ ہو گیا۔ جب رسول بیان کرتا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ حق کے واضح ہو جانے میں کوئی پرابلم رہ جائے۔ میرے جیسا طالب علم کسی غیر مسلم کو دعوت دے، تبلیغ کرے، تو اس چیز کا بہت امکان ہوتا ہے کہ میری دعوت کے اندر نقص ہو، میرے ابلاغ کے اندر کمی ہو، میں نے خود اس کو پوری طرح سے سمجھا ہوا نہ ہو، خود میں پوری طرح سے اس کے بارے میں علی وجہ البصیرت آگاہی نہ رکھتا ہوں، میں خود اس کے دلائل کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھتا ہوں، میں اس کے دلائل کو ٹھیک طرح سے پریزنٹ نہ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے معاملے میں، میرے جیسے طالب علم کے معاملے میں اس کے بالکل امکانات موجود ہیں۔ لیکن رسول جب آتا ہے کسی قوم میں اور ان کے سامنے حق کو بیان کرتا ہے تو ایسے واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ حق ہر بندے کے اوپر واضح ہو جاتا ہے۔ واضح ہو جانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی ایک عقل کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر قلب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ عقل کے مسئلے پہ سب کو یقین حاصل ہو جاتا ہے رسول کی دعوت کے نتیجے میں۔ اب آگے اسے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا اختیاری معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ حق پرست ہو، اگر وہ واقعی عقل مند ہو، اگر وہ واقعی عقلی روش رکھتا ہو، اگر وہ واقعی عقل کے فیصلوں کو ویلڈ سمجھتا ہو، تو جب اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو مشرکانہ عقائد ہمارے دل میں ڈالے تھے وہ باطل ہیں، تو وہ ان مشرکانہ عقائد و نظریات کو دل سے نکال کے پھینک دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ جو مسلمان ہوتے تھے وہ اس طرح سے ہوتے تھے، اور جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، کفر پہ ڈٹے رہتے تھے، وہ ہوتے تھے کہ عقلی سطح پر سمجھ آ گئی ہے لیکن دل میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو ایک اور انداز میں بیان کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن کو کیوں نہیں مان رہا ہے، قرآن کی دعوت کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں، دو ریزنز۔ ایک یہ کہ عقل تک ان کا پیغام نہیں پہنچا ہے، قرآن کا پیغام عقل نے ابھی تک پروسیس نہیں کیا ہے، ان کے سامنے قرآن کا پیغام آیا ہے، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن شریف میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ظاہر سی بات ہے جب غور و فکر نہیں کریں گے تو سمجھیں گے بھی نہیں۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، تو اگر غور و فکر نہیں کریں گے قرآن کے بارے میں، تدبر نہیں کریں گے قرآن کے بارے میں، تو پھر قرآن کی حقانیت معلوم کہاں سے ہوگی؟ نہیں معلوم ہوگی۔ افلا یتدبرون، تو ایک ریزن ہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ مشرک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے دل میں مشرکانہ عقائد ڈال دیے ہوئے ہیں، ابھی عقل بھی انہی مشرکانہ عقائد کو ہی ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے، قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے لیکن یہ قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کر رہے، تو کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ ایک چیز آ گئی۔ دوسری چیز ام علی قلوب اقفالها، یا یہ کہ غور و فکر کر لیا ہے، تفکر و تدبر کر لیا ہے، سوچ بچار کر لیا ہے، اور جب رسول نے پیش کیا اور انہوں نے سوچ و بچار کر لیا، غور و فکر کر لیا، تدبر کر لیا، تو پھر حقیقت تو واضح ہو گئی۔ اب کیا پرابلم ہے؟ اب کیوں قبول نہیں کر رہے؟ ہم علی قلوب اقفالها، کیا دلوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے؟ کیا دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو دو ہی چیزیں ہیں کہ عقل بھی کھلی ہو، عقل فنکشنل ہو، عقل کام کر رہی ہو، اور دل کے اوپر تالا نہ لگا ہوا ہو، تو انسان حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جب انسان عقل کو استعمال نہ کر رہا ہو تو چاہے دل پہ تالا نہ بھی لگا ہوا ہو، بہت سارے لوگ جن کے دلوں پہ تالے نہیں لگے ہوئے، بہت سارے لوگ جن کے دلوں پہ تالے نہیں لگے ہوئے، وہ حق سے اس لیے دور ہیں کہ حق ان کے سامنے ٹھیک طرح سے پریزنٹ نہیں کیا گیا۔ میں آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں،
رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا کسی اور رسول کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جب رسول نے اپنی قوم کے سامنے حق کو پیش کیا۔ جب رسول نے اپنی قوم کے سامنے حق کو پیش کر دیا تو حق واضح ہو گیا، دن کی روشنی کی طرح سے، نصف النہار کی طرح سے واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے۔ آج کے دور میں جب رسول نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، تو اب اگر ہمیں دنیا میں زیادہ آبادی غیر مسلموں کی ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے فرقے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے باوجود ہر ایک اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا تو حق ٹھیک طرح سے پیش نہیں کیا گیا، دل ٹھیک ہے، دل پہ تالا نہیں لگا ہوا، دل بالکل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ جس دروازے سے حق نے داخل ہونا ہے اس دروازے کے سامنے حق آیا ہی نہیں ہے۔ عقل کے سامنے حق کو پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا مؤثر طریقے سے، تدبر، تفکر اور اس والا پروسیس کو ہی سٹارٹ نہیں کیا گیا، تو اب وہ کہاں سے آئے گا؟ دل کے اندر۔ دوسری یہ کہ حق واضح ہو چکا ہے اور قلب کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے، کہ انسان کا دل بھی کھلا ہوا ہو اور انسان کی عقل بھی کام کر رہی ہو۔ دل بھی کھلا ہو حق کو قبول کرنے کے لیے اور عقل بھی کام کر رہی ہو، تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی وہ یہی تحریک تھی کہ امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی از منکر کے ذریعے سے، سیرت نبی اور سیرت علی کے ذریعے سے اور دعوت الی الکتاب و سنہ کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح طرح سے سوچنے کی لائن پہ لگایا جائے۔ عقل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت تجزیہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ اگر آپ کی سوچنے سمجھنے والی صلاحیت آپ کو حق کو قبول کرنے کے اوپر لے آتی ہے تو پھر یہ سوچنے سمجھنے والی صلاحیت عقل ہے، پھر یہ عقل ہے جو آپ کو اللہ کی بندگی کے اوپر لے کے آتی ہے۔ پھر اللہ کے بندے بن کر، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، جنت کما لے، تو یہ ہے عقل۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن ہم کہتے ہیں یار بڑا عقل مند ہے، بڑا عقل مند ہے، ویری وائز مین۔ وہ عقل مند آدمی نہیں ہوتا، وائز مین نہیں ہوتا اگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آئی کیو بہت ہائی ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مجرم ہیں یہ سارے ذہین ہوتے ہیں، ان سب کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ جو سوچنے سمجھنے والی صلاحیت ہے اسے حق کے راستے پر نہیں، اسے وہ باطل کے راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ باطل کے راستے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، باطل کے راستے میں اس کو اپنے کام میں لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ عقل نہیں رہتی۔ عقل وہ ہوتی ہے، یہی صلاحیت جب آپ کو اللہ کے راستے پہ لے آئے اور جنت کے راستے پہ چلا دے تو یہ عقل ہے۔ اور اگر حق کو پہچاننے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا اور رائے حق کو اختیار نہیں کیا، عقلی ہدایات کو آپ نے وائلیٹ کر لیا اور باطل کے اوپر ڈٹے رہے، تو آئی کیو جتنا بھی لیول ہو عقل مند نہیں ہوگا۔ عقل مند کیا ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو چھوٹے فائدے اور بڑے فائدے میں سے بڑے فائدے کا انتخاب کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو عارضی فائدے اور دیرپا فائدے میں سے دیرپا فائدے کو پسند کرتا ہے۔ اب دیرپا اور مستقل اور دائمی فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا۔ وقتی اور عارضی اور چھوٹا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا۔ اگر ایک شخص بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے،
بہت اپنا ذہین ہے، آئی کیو لیول اس کا بہت زیادہ ہائی ہے، ہر وقت توڑ مروڑ جوڑ توڑ کرتا رہتا ہے، لیکن اس نے آخرت کو نظر انداز کیا ہوا ہے، بڑے اور دائمی فائدے کو چھوڑا ہوا ہے اور چھوٹے اور وقتی فائدے یعنی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو یہ عقل مند نہیں ہے۔ ذہین بے شک ہوگا، آئی کیو لیول بہت ہائی ہو سکتا ہے اس کا ہو، لیکن یہ عقل مند نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص عقل کی کھڑکیاں کھول کر، عقل کی آنکھ کھول کر، عقل کے نور کو استعمال کرتے ہوئے حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے اور پھر اس حق کی اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر عقل کے اندر مزید پرفیکشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یکمل العقل الا باتباع الحق، حق کی پرفیکشن اور حق کے کمال کا سفر صرف اور صرف حق کی اتباع میں پایا جاتا ہے۔ لا یکمل العقل، عقل کامل نہیں ہوتی الا باتباع الحق، مگر حق کی اتباع سے۔ تو جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان رحمان کو پہچانے، رحمان کو اپنے رب کے طور پہ قبول کر لے، رحمان کا بندہ بن جائے، رحمان کی بندگی کر لے اور اپنے آپ کو جہنم سے نجات دے کر جنتی بنا لے۔ جب امام علیہ السلام نے عقل کی یہ ڈیفینیشن بیان کی تو فوراً کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ وہ جو یزید کا باپ تھا اس کو بھی تو لوگ بہت عقل مند کہتے ہیں، بڑا اس کے پاس آئی کیو تھا، بڑی اس کے پاس وہ تھی سوچنے سمجھنے والی اور چالیں چلنے والی صلاحیت تھی۔ تو اس نے سوال کر دیا کہ ابن رسول اللہ، وہ جو یزید کے باپ کے پاس تھی وہ کیا چیز تھی؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی بندگی کے راستے پہ نہیں تھا، اس نے تو جنت نہیں کمائی، وہ تو شیطان کی راستے پہ چلتا رہا، اور جنت کے علاوہ وہ جو دوسرا گھر ہے اس کے راستے پر وہ چلتا رہا۔ تو وہ جو اس کے پاس چیز تھی جس کی وجہ سے دنیاوی سیاست میں اتنا کامیاب تھا، وہ کیا تھا؟ وہ چیز کیا تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تلک النکراء، وہ نکراء ہے، وہی شیطنہ، اور وہ شیطنت ہے۔ وہ عقل جیسی دکھتی ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ عقل جیسی کس چیز میں ہے؟ پلس مائنس کرتی ہے۔ ہور نے بھی پلس مائنس کیا، عمر سعد نے بھی پلس مائنس کیا، پلس مائنس دونوں نے کیا۔ اب یہ پلس مائنس کرنے والا کام جو سافٹ ویئر کر رہا ہے یہ ایک ہی ہے، لیکن پلس مائنس کر کے اس نتیجے پر پہنچنا کہ نہیں مجھے جنت میں جانا ہے جہنم میں نہیں جانا، یہ ہے عقل۔ لیکن اگر پلس مائنس کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مجھے رے کی حکومت حاصل کرنی ہے، نقد ہے، جنت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ادھار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو عمر سعد نے یہی کہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کے درمیان گفتگو ہوئی تھی تو امام علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ مل جاؤ گے، حق کے راستے پہ آ جاؤ گے، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ ابن زیاد زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا دے دے گا؟ رائے کی حکومت دے دے گا، اور ملنی وہ بھی تمہیں کوئی نہیں ہے، لیکن چلو مل بھی گئی زیادہ سے زیادہ تو کیا ہے، رائے کی حکومت، میرے ساتھ لگو گے تو جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا رائے کی حکومت نقد ہے، جنت ادھار ہے۔ عقل مند آدمی نقد پہ جاتا ہے، ادھار پہ نہیں جاتا، یہ اس کی عقل کا عالم تھا۔ تو اس کا پلس مائنس یہ تھا اور ہور کا پلس مائنس یہ تھا۔ تو وہ جو پلس مائنس کرنے والا سافٹ ویئر ہے وہ دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن پلس مائنس کرنے والے سافٹ ویئر کے پلس مائنس کا نتیجہ اگر یہ نکلے کہ آخرت اچھی ہے، جنت اچھی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، حق کے راستے پہ چلنا ہے، تو پھر وہ پلس مائنس کرنے والا کیلکولیٹر پھر وہ عقل کہلائے گا۔ اور اگر وہ حق کی طرف نہیں لے کے آتا، جنت کی طرف نہیں لے کے آتا، اسی دنیاوی مفادات کے اندر پھنسا ہوا ہے، دنیا کے چھوٹے اور عارضی مفادات سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا، جنت اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ سافٹ ویئر
ایک شیطانی سافٹ ویئر بن جاتا ہے، شیطانی آلہ بن جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے تلکن نکرا، نکرا یعنی ناپسندیدہ، وہ جسے ہم منکر کہتے ہیں نا، نہیں از منکر، ناپسندیدہ کاموں سے منع کرنا، منکرات ناپسندیدہ کام، ناپسندیدہ چیزیں، نکرا اسی میں سے ہے، مشتق ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز۔ وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، وہ ایک شیطنت ہے، وہ عقل کے ساتھ ملتی جلتی ہے، عقل جیسی ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام منزل ثعلبیہ پر اس شخص کو، اس کی عقل کو، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیدار کر کے اس کو حق کے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اور دیکھو، واضح علم کا دریا ہمارے گھر سے نکلا ہے، تو اب تم انہیں عالم سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہو جائے، تمہیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے، تمہیں اس بات کی بصیرت حاصل ہو جائے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ علم ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے تو سارے دنیا کے مولوی، سارے دنیا کے مفتی، سارے دنیا کے ائمہ جماعت، ساری دنیا کے ائمہ جمعہ اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، اگر وہ اس حق سے مختلف ہے جو ہمارے پاس ہے تو وہ جاہل ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جن کے گھر میں علم نازل ہوا وہ عالم نہ ہوں اور دوسرے لوگ جو ان کے مخالف ہیں، ان سے الگ، ان سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، وہ عالم ہوں۔ امام علیہ السلام اس انڈیویجول کے ساتھ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام نے کربلا میں عاشورہ کے دن جو خطبات دیے ان میں بھی اسی طرح سے لوگوں کی عقلوں کو بیدار کرنے کا کام لیا، اور رستے میں جہاں جہاں گفتگو کی وہاں یہی کیا کہ امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی از منکر کے ذریعے سے، سیرت رسول اور سیرت مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اجاگر کر کے، اس کی طرف متوجہ کر کے، اور دعوت الی کتاب اللہ و سنت نبی کے طرف متوجہ کر کے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو فساد کے راستے پہ جا رہے ہو، دیکھو باطل کے راستے پہ جا رہے ہو، دیکھو حق کے راستے سے دور ہو چکے ہو، یہ جو حق کے راستے سے دور ہو چکے ہو تو تمہارا انجام دنیا میں بھی ذلت ہونا ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہونا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی تحریک میں جہاں امر بالمعروف ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، نہی از منکر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، دعوت الی کتاب اللہ و سنت نبی ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو وہاں امام حسین علیہ السلام لوگوں کی عقلوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام وسائل کے ذریعے سے۔ اور جب انسان کی عقل بیدار ہو جائے، انسان حق کو پا لے، تو پھر اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، موت بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ حق کے راستے پہ چل رہا ہے نا، تو حق کے راستے پہ چلنے میں تو زندہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اسے موت آ جائے، اگر اسے یقین ہے کہ حق کے راستے پہ ہوں تو بھی وہ مطمئن ہی مطمئن ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے، ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام رکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کا بیٹا شہزادہ علی اکبر جو آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جو آپ کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا بابا جان آپ آرام کر رہے تھے، اب جاگے، آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولتے ہی آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کے پیچھے کیا بات ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ابھی میری آنکھ لگی تو میں نے عالم خواب میں، عالم رؤیا میں دیکھا کہ کوئی منادی ایک ندا کر رہا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے ہمارے قافلے کے بارے میں کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو حضرت علی اکبر بابا سے ایک سوال کرتے ہیں، اولسنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
کہا بلا یا بنیا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جناب علی اکبر فرماتے ہیں فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، جو حق پر ہو اسے موت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ قاسم سے پوچھا تو اس نے کہا احلی من العسل، یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی اکبر، اور امام حسین علیہ السلام کے سارے قافلے والوں کی یہی صورتحال ہے کہ جب حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاشورہ کے دن جب صبح جنگ کا آغاز ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اسی بیٹے کو حکم دیا کہ میدان جہاد میں جاؤ۔ یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام کو بہت پیارا تھا۔ یہ بیٹا شکل اور سیرت دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشورہ سب سے پہلے اپنے اسی بیٹے کو کہا بیٹا میدان کی طرف جاؤ، لیکن سارے انصار مولا کی سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے، یہ ابن رسول اللہ، جب تک ہم غلام موجود ہیں آل رسول میں سے کسی شخصیت کو کوئی خراش بھی آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہوں اور آپ کا ہم شکل رسول بیٹا دشمنوں کے سامنے جائے، تیروں اور نیزوں اور تلواروں سے زخمی ہو اور شہید ہو جائے؟ ہماری ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو روک دیا۔ پھر جب سارے اصحاب سارے انصار شہید ہو گئے، صرف بنی ہاشم رہ گئے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اسی بیٹے علی اکبر کی طرف دیکھا اور کہا تقدم یا بنیا، بیٹا قدم آگے بڑھاؤ۔ جناب علی اکبر نے بابا سے کہا بابا مجھے اجازت ہے میں خیمے میں چل کے پھوپھیوں کو اور اماں کو سلام کراؤں، خدا حافظ گیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، حضرت علی اکبر خیمے میں گئے۔ حضرت علی اکبر نے خیمے میں جا کر سلام کیا۔ راوی کہتا ہے کہ جناب علی اکبر کے سلام کے جواب میں خیمے سے گریے کا ایک شور اٹھا۔ سلام کا جواب تو کسی نے نہیں سنا، لیکن گریے کا ایک شور بلند ہوا۔ گویا جناب علی اکبر کے سلام کرنے کے انداز سے بیویاں سمجھ گئی تھیں کہ علی اکبر آخری سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علی اکبر نے سلام کیا، بیویوں سے الوداع کیا اور خیمے سے نکلے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ جناب علی اکبر جب خیمے سے نکلے تو پیچھے خیموں میں ایسے گریہ ہو رہا تھا، رونے اور آہ و بکا کی ایسی صدائیں بلند تھیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زندہ شخص خیمے سے نہیں نکلا بلکہ کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکلا ہو۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، دشمنوں پہ حملہ کیا، بہت سارے اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لڑے، بہادری کے ساتھ لڑے، اپنے دادا حیدر کرار کی بہادری کے جوہر دکھائے، اور پھر ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کے سپاہی بہت دور تک بھاگ گئے۔ تو شہزادہ علی اکبر واپس آتے ہیں بابا کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور ایک جملہ کہتے ہیں بابا پیاس نے اور لوہے کے اس بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، کاش مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جاتا تو پھر میں انہیں بتاتا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اب اس دنیا کا پانی تمہارے نصیب میں نہیں ہے، جاؤ تمہارے دادا امیر المؤمنین جنت کے شربت کا پیالہ لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب شہزادہ علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، حملہ کیا۔ یہ ہم شکل پیغمبر ہیں، جب انہیں امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تو اس وقت یہ جملہ کہا کہ اے اللہ اب اس قوم اشقیاء کے سامنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں کہ جو شکل اور سیرت دونوں میں سب سے بڑھ کر تیرے رسول کی شبیہ ہے، اور مجھے جب بھی اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، ان کی زیارت کرنے کو جی چاہتا تھا تو میں اپنے اس بیٹے کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو یہ ہم شکل پیغمبر، یہ رسول اللہ کی تصویر، یہ رسول اللہ کی شبیہ مسلمانوں کے سامنے،
اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے تصویر رسول کو پارا کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے سے تصویر رسول کو پارا کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیروں سے تصویر رسول کو پارا کر رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی تصویر مسلمانوں نے پارا کر دی۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ ایک ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل مولا حسین کے اس بیٹے کے سینے میں برچھی کا ایک وار کیا، اور یہ شہزادہ پھر گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکا، شہزادہ گھوڑے سے نیچے آیا، بابا کو آواز دی، السلام علیک یا ابتا، بابا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔